बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब ताला की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहसिन इंसानियत रहबर इंसानियत वजह वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिनके दम से कायनात में रंग है। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान में आपके मेज़बान फ़रहान ख़ान की जानिब से बहुत खुशामदीद। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपके साथ हम हाज़िर ख़िदमत हैं और आपको बताते चलें कि यकीनन माह मुबारक की माह मुक़द्दस का ये आखिरी अशरा और माह मुक़द्दस हमसे रुखसत होता जा रहा है। बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ यकीनन ये कहना पड़ता है कि ये माह मुबारक जो अल्लाह की रहमतें बरकतें के साथ आया और यकीनन हम उसका हक़ तो अदा नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये जो चंद घड़ियाँ बाकी रह गई हैं, इन घड़ियों में अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अपनी रहमतें समेटने की, अल्लाह पाक की बरकतें हासिल करने की, और यकीनन इस माह मुक़द्दस की जो एक ताक रात बाकी है उसमें अल्लाह पाक को के बारगाह में अपनी हाजात पेश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यकीनन दिल बड़ा अफसरदा होता है, बड़ा अफसोस भी होता है कि वो ज़ौक़ और शौक़, इबादत का ज़ौक़ और शौक़, अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर होने का ज़ौक़ और शौक़, कुरान पाक की तलावत और यकीनन वो सहरी के रौनकें और इफ्तार के वो मज़े और वो तमाम इबादत, वो वक्त, वो चीज़ें हम याद करेंगे माह मुक़द्दस जब हमसे रुखसत हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अदब अता फ़रमाए इस माह मुक़द्दस का और यकीनन इसकी बरकतें मज़ीद हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का प्रोग्राम हमारा और हमारे आज के मेहमान इंतहाई काबिल एहतराम और हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात होती है, बड़ी खुशी की बात होती है जब ऐसी खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ होती हैं जिनसे हम अपने क़लूब को मुनव्वर करते हैं, जिनसे हम दीन और इल्म की शमा अपने सीने में रोशन करते हैं और यकीनन ऐसे मौज़ूआत में हम गुफ्तगू करते हैं जो सोसाइटी में जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माशरे में बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हाईलाइट करके इल्मी सतह पे और ख़ास तौर पे रूहानी तौर पे और इल्मी तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे मेहमान जनाब इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वक़ार फैज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, नवाजिश आपकी, आपने हमें वक्त अता फ़रमाया। हज़ूर, मौजूदा सूरत हाल में जो अब ज़माना जा रहा है इसमें एक दुआ मांगते हैं, हर शख्स ये दुआ मांगता है अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत अता फ़रमाए। तो ये इखलास की दौलत है क्या, ये इखलास क्या है और इसको हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? देखें फरहान भाई, हम लोग ना अक्सर बात करते रहते हैं ये इखलास, प्योरिटी, खलूस, है ना, हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। असल में है क्या इखलास? इखलास लोगों की निगाहों से बचकर सिर्फ़ एक ज़ात की इबादत करना इखलास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम बात तो इखलास की करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सोसाइटी में चलते फिरते गौर करते हैं कि क्या हम कितना दिखावा करते हैं? हम कहते तो हैं, हम ढूंढते भी हैं, लेकिन हम कितने प्योर हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो इबादत के लायक है सिर्फ़ उसकी इबादत किया जाए और निगाहों से हट कर, लोगों से बचकर, क्योंकि ये सीढ़ी है, ये इब्तिदा और स्टार्ट है आपका, कि जब तक आपके सामने मखलूक रहेगी ना, खालिक दूर रहना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपके अंदर वो प्योरिटी नहीं आती कि आपका हर अमल अच्छाई, बुराई, और बुराई तो खैर हम आजकल के इस रमज़ान के वक्त में ज़िक्र नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा अमल वो सिर्फ़ और सिर्फ प्योर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होना चाहिए। किसी किस्म का दिखावा, किसी किस्म का लोगों के सामने इसका इजहार करना हमें इखलास से कोसों दूर ले जाता है। अल्लाह अकबर। कितनी एहतियातें बताई गई हैं हमें कि कितना एहतियात के साथ, कितना छुप के, और छुप के जो नेकी की जाती है उसका अजर व सवाब कितना है वो अल्लाह पाक ही उसका। और फिर देखें, और फिर प्योर क्या, अच्छा अक्सर हम लोग यूजुअली बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार अल्लाह की खातिर, अब हम कहते मुँह से ज़रूर है कि हमने अल्लाह के लिए किया, ये काम अल्लाह के लिए किया, लेकिन हम क्या वाकई अल्लाह के लिए करते हैं? क्योंकि हमें 10 साल के बाद उसकी बात याद होगी, यार इसके लिए तो हमने फ़लाँ काम किया था और आज इसने मेरे साथ क्या किया। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो आपने उसी जगह पे अपनी प्योरिटी को ख़त्म कर दिया, तो ऐसी अपनी नेकी को भी ज़ाया कर दिया, जो आपने किसी को एहसान किया उसको भी ज़ाया कर दिया। कहीं भी ऐसी नेकी और आपका जो अमल है वो कहीं भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आप अल्लाह के सिवा किसी को सामने लेकर आ गए, हर चीज़ वहीं पे ज़ाया होगी। मैं आपको हदीस शरीफ बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते एक जगह,
تو ایک صحابی تشریف لائے ان کے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے کہیں بھیجا تھا. آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی، جب آپ نے مجھے بھیجا اس جنگ میں، تو دو چیزیں میرے ذہن میں تھیں. ایک یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اور اس کی رضا کے لیے میں یہ جنگ کر رہا ہوں، اور دوسرا میرے ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ لوگ بھی مجھے بہادر سمجھیں، لوگ بھی سمجھیں کہ یہ بہادر ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل بھی قبول نہیں ہے. اور ان صحابی نے 3 دفعہ یہ پوچھا، اور تینوں دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تینوں دفعہ آپ کا یہ عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر وہ اخلاص تو کیا ہے نا، ریاکاری، آپ نے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کر دیا. اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. اور حضور ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، معاملات زندگی میں، جب ہم گمان تو اچھا رکھنا چاہیے ہر ایک سے کہ وہ اس کی نیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن موسٹلی اس طرح سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں. ہم افطاریاں بھی کراتے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بینرز لگا دیں گے بڑے بڑے، پوسٹیں چلا دیں گے بڑی بڑی. ہم عبادات کے لیے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، اس میں بھی ہم میلاد بھی کرا رہے ہیں، اس میں بھی ہم مطلب بظاہر نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، سوسائٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے کر لیں. اپنے ذاتی انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، اپنے کاروباری انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا ایسے موقع کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، اب کتنی پیورٹی اس میں ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کوئی گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ماحول ہر چیز بہترین. اس کے اندر اگر قبول نہیں، تو اس ماحول میں اگر ہم کاروباری تعلقات اور ان چیزوں کو بنانے کے لیے کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ اللہ دیکھیں نا، ہماری ابتدا، اخلاص کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری نیتوں کے ساتھ. اگر ہماری نیت پیور نہیں تو ہمارا عمل پیور کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک، ٹھیک ہے نا. بے شک، اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ چھپے ہوئے راز اللہ بالکل جانتا ہے. ہم اس سے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ کہاں چھپاتے پھریں گے اپنے آپ کو؟ بے شک. تو جس نے راضی ہونا ہے، جس نے جزا دینی ہے، اس کے آگے اس نیت کو برا رکھ کے پیش کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہماری ہوتی ہے ان چیزوں کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری ریزن دیکھیں، ہم کرتے کیا ہیں کہ اخلاص تو ہے نا، پیور اللہ کی طرف دیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر اتنا پیورٹی کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے خلوص کا اخلاص بھی نظر نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی عاجزی ہو، اتنی انکساری ہو، کیونکہ وہی کہیں اپنی ذات کے لیے امتحان نہ بن جائے کہ ہم اندر سوچتے کہ یار میرا کسی کو نہیں پتہ چل رہا، میں یہ کرتا جا رہا ہوں. دیکھیں نا، ہر چیز کو پیور اللہ کی خاطر کر کے پھر ہر چیز سے خلاصی مل جائے. کیا بات، یہ اخلاص ہے. کیا بات ہے. مطلب آپ اپنی بھی کوئی اگر نیکی اللہ کی رضا کے لیے بھی کی ہے، اس کو بھی بھول جائیں، اس کو بھی بھول جائیں. کیونکہ جب وہ ذات آپ کے سامنے رہتی ہے، پھر رہ کیا جاتا ہے، کچھ ذات سامنے نہیں، پھر باقی رہ کیا جاتا ہے. جب آپ نے اس کو راضی کرنا ہے، جب آپ نے اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے، رضا الہی حاصل کرنے کی کرنا ہے. یقیناً بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ اخلاص، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اخلاص کی دولت سے ہمیں نوازے. اور جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ چھپ کے، مطلب آپ لوگوں کو ظاہر بھی نہ، اللہ جانے. اور اچھا حضور، جو لوگ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، پھر احسان کرنے کے بعد جتلاتے ہیں، اور یہ عمل بھی کیا، مطلب کیا اس کے بارے میں بڑا مشکل نہیں ہو جائے گی؟ جس پر احسان کریں نا، اس کے شر سے بچنا چاہیے. کیونکہ وہ شر آپ کو آسمان سے زمین پر پھینک دے گا. کیونکہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر نہیں، پھر ہم اس بندے سے امید لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی بدلے میں ہمارے ساتھ ایسا کرے. جب اخلاص ختم ہوا، جب بندہ سامنے آ گیا، آپ کی ساری عبادت، آپ کی ساری نیکی، آپ کا سارا وقت برباد ہو گیا. تو ہمیں جو نا امید لوگوں سے نہیں لگانی.
کیونکہ جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو پھر اس کی امید آپ کی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بندے کی خاطر کیا اور اللہ کی خاطر نہیں. اچھا ادھر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے, آپ یو آر رائٹ, آپ کہتے ہیں کہ امید نہ آپ لوگوں سے لگائیں, آپ رضا الہی کے لیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. بعض آپ کے تعلق اس طرح کے ہوتے ہیں, بعض کنیکشن اس طرح کے ہوتے ہیں اتنے اسٹرانگ, جس طرح میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, بہن بھائی کا ہوتا ہے, ماں باپ کا ہوتا ہے, تو اس میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو امید کسی اینگل پہ کسی جگہ لگ جاتی ہے. امید کیسی ہے دیکھیں, اب چلیں فار ایگزامپل جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہم بات کرتے ہیں یا ماں بیٹے کا رشتہ ہے. اب میاں بیوی کے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب وہ حقوق ادا کرنا ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم امید بندے سے رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کہ یہ مجھے اس سے امید ہے کہ یہ کام ہمارا کرے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے حقوق ہیں, تو پھر فرسٹ آپ کی پیورٹی اللہ کے ساتھ ختم ہوگی, ٹھیک ہے. اگر آپ کی پیورٹی اس بندے سے ہٹ کر اس ذات کی طرف رہے گی تو پھر وہ ایسی توفیق اس بندے کو عطا فرمائے گا کہ اس کے وسیلے سے آپ کے سارے حقوق پورے کر دیے جائیں. بہت خوب. لیکن جب ہم اس بندے پر دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ہر وقت پریشانی اور ڈپریشن میں رہتے ہیں, ہم اس سوچ میں رہتے ہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ نہیں, اس نے اپنا حق پورا نہیں کیا, اس نے ایسا نہیں کیا. جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہم تکلیف اور پریشانی اور ڈپریشن کے اندر گھستے چلے جائیں گے, جو کہ ہماری سوسائٹی میں عام ایک طریقہ چل رہا ہے. تو جب ہم پیور اس کی طرف رکھیں گے, بندے کو سامنے سے ہٹائیں گے, تو آپ کی روح میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ جو چھوٹی سی چیز جس کا وجود نہیں ہوتا وہ اتنی بڑی جو ہم اپنی سوچوں سے بنا دیتے ہیں وہ اسی طرح ختم ہوتی چلی جائے گی. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ایک حقوق ہیں جو ادا کرنے ہی کرنے ہیں, اور ایک ہیں امیدیں ہیں جو ہم لگا لیتے ہیں, بے جا امیدیں, ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ لگا لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر اخلاص اگین وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یقیناً ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال, چھوٹے چھوٹے کاموں میں اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں, کتنی برکت ہو جائے ہمارے کاموں میں. ہر چیز میں پیورٹی, ہر چیز میں سنسیئرٹی, ہر چیز میں خالص ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے, اللہ کے اوپر, جی اللہ کے اوپر. اب دیکھیں نا, ہم آپ سوسائٹی دیکھیں, کل سے ہم آپس میں اکثر بات کرتے ہیں, یار میں نے 500 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دی, کچھ اثر نہیں ہوا. یار میں نے آج 70 دفعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی, اثر نہیں ہوا, میرے کام نہیں ہوئے, میری مشکل نہیں حل ہوئی. اب دیکھیں, کبھی ہم نے اندر سوچا ہے کہ اس 1000 یا 500 دفعہ سورۃ اخلاص میں کیا ایک دفعہ بھی ہم نے واقعی اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھا ہے, واقعی اس مالک کی رضا کے لیے اس کو پڑھا ہے؟ ہم خود دیکھیں نا, ہم دے کیا رہے ہیں یا ہم کس چیز کے اوپر اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم صرف گنتے رہتے ہیں, اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, گنتی کو رکھتے ہیں, کوالٹی ہے ہی نہیں بیچ میں, اخلاص ہے ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے لیے. تو کتنی دفعہ پڑھنے کے بعد اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم خود پھر سوچنا ہوگا, پھر اپنا کیتھارسس کرنا ہوگا, انالیسس کرنا ہوگا, اپنا محاسبہ کرنا ہوگا, کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات کے اندر بہتری نہیں آ رہی. اچھا حضور, موجودہ زمانے کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہر دوسرا شخص کا شکار ہے, وہ ہے ڈپریشن. ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, ذہنی مسئلہ ہے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ڈپریشن اپنی جو کم ظرفی ہے, کم علمی ہے, اور اپنی ہی ذات کی جو تکلیف ہے دوسرے سے ایکسپیکٹ کر کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ہم کس طرح زندگی میں ختم کر رہے تھے نا ابھی کہ دیکھیں نا, مایوسی ہوتی ہے نا, مایوس ہو جاتا ہے ڈپریشن, بیسیکلی مایوسی ہونا, نا امید ہو جانا, مایوس ہو جانا. دیکھیں ہار جانا زندگی سے. دیکھیں اب مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اب اللہ کی ذات ہے نا, ہر چیز پر قادر ہے وہ مالک. اگر ہم جیسے ہم سنسیئرٹی, پیورٹی کی بات کر رہے تھے, اگر ہم پیور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں تو کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہم نا امید ہو سکیں؟ کیا وہ ہر چیز پر قادر نہیں؟ ٹھیک ہے. مایوسی, ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کو چھوڑ کے جب ہم لوگوں سے امیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. واہ. جب ہم لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ ہماری چیزوں کو پورا کریں گے, یا یہ ہمارے اچھے عمل کا بدلہ دیں گے, یا کبھی کچھ اچھائی زندگی میں ہم نے کی ہے یہ دیں گے, تو تب سمجھ لیں کہ ہم جو ہے نا پریشانی اور ڈپریشن اور زمین گہرائی میں جانا شروع کر دیتے ہیں.
تو اگر جب تک ہم اپنی امیدیں لوگوں سے لگانا نہیں چھوڑیں گے اور صرف اس ذات سے امیدیں لگانا شروع کریں گے، تب تک ڈپریشن اور نا امیدی ہماری زندگیوں سے جانے والی نہیں، یہ بڑھتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ڈپینڈنٹ جو ہے نا کسی بندے کا نہیں ہونا، ڈپینڈنٹ صرف اس ذات کا ہونا ہے جو مالک سب کو پیدا۔ اچھا، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے مومنٹس اس طرح کے آ جاتے ہیں، حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ آپ زندگی میں ہار جاتے ہیں، یا کوئی آپ کو کوئی مایوسی مل جاتی ہے، ناکامی مل جاتی ہے، اس وقت ایسے موقع پر کے اوپر اپنے اوپر قابو پانا، اپنے جذبات پہ قابو پانا، اپنی سوچوں پہ قابو پانا، اپنے خیالات پہ قابو پانا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل کام ہے۔ اچھا، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ چلتے رہنا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ ہر وقت یہ سمجھتے جائیں گے نا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر آپ کی زندگی کی اس سٹیج پر آنے سے پہلے آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہوں گے کہ آپ اس سٹیج پر جائیں گے نہیں۔ دیکھیں، میں ایک اور بتاتا ہوں آپ کو، ہماری زندگی کی بے شمار اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں نا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ویلز اور دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو جب ہم پیور اللہ کی خاطر ہر کام کو کریں گے نا، تو ہماری ذات سے کچھ ایسی غلطیاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہونے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہماری اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی کمزرفی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ہمیں مسائل بھی آتے ہیں، پرابلم بھی آتے ہیں۔ اچھا، اپنا محاسبہ کرنا کتنا ضروری ہے، کتھارسس کرنا؟ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ لوگوں پر انگلی اٹھائی ہے، ہم نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے ہمیں کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب تک ہم جب اپنے آپ کو دیکھنا نہیں شروع کریں گے نا، اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے نا، کبھی بھی پیغام دوسروں تک نہیں جا سکتا، کبھی بھی یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک ہم اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کریں گے، ہم اپنی ذات کو نہیں جانیں گے کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہم اگر ایک غلطی صحیح کریں گے، ایک سٹارٹ نیا لیں گے، اگلا دیکھیں 4 قدم بڑھے گا آپ کی طرف۔ بے شک۔ لیکن ہم میں اور تم اور تم اور میں اور پہلے تم کے اندر ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں نا، جیسے ڈپریشن کی ہم جیسے بات کر رہے ہیں، محاسبہ کی بات کر رہے ہیں، اکثر کالز لوگ بات کرتے رہتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی زیادہ وجوہات یہ ہیں، ینگسٹرز کی زیادہ وجوہات یہ ہیں، جیسے ہم امید کی بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو، مرد کو، عورت کو ڈفرینٹ طریقے سے پیدا کیا ہے اور بہترین پیدا کیا ہے۔ اب خاتون ہیں، ان کو پیدا کیا، ان کے اندر زیادہ ایموشنز رکھے، زیادہ جذبات رکھے، کیونکہ اگر ایسا نہ رکھیں تو اولاد کو بڑا کرنا، پالنا، اس کو ہر وقت سینے اور چھاؤں میں رکھنا نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زیادہ ایموشنز پیدا کر دیے، ٹھیک ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ریلیکس اس سینس میں کہ اس کو، کیونکہ اس کو باہر نکلنا ہے، اس کو مضبوط اعصاب کا بنایا، کیونکہ اس کو باہر نکلنا ہے، اس کو زیادہ لوگوں سے فائٹ کرنی پڑتی ہے، اس کو طرح طرح کے لوگ ہر روز ملتے ہیں، کبھی کچھ سچ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ہر طرح کے لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے، چیلنجز زندگی میں بہت سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مطابق پیدا کیا تاکہ سخت جان، تاکہ وہ لڑ سکے دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی باتوں سے۔ اور خاتون ایک ہماری پیاری بہن ہو، ان کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ ان کو بچوں کی پرورش کرنے کے لیے۔ اب یوزلی کرنا کیا چاہیے، میں ایک سجیشن اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یوزلی لوگ پوچھتے رہتے ہیں ڈپریشن کے اوپر نا، یہ خاص ایک ریزن ہے۔ اب جب ہوتا کیا ہے کہ جب اب خاتون کی زندگی نا سارا دن، ساری زندگی میاں اور بچوں کے گرد گھومتی رہتی ہے، اسی سوچ میں، وہ سوچیں گے اپنے میاں کا، وہ سوچیں گے اپنے بچوں کا۔ تو جب سارا دن سوچتی رہتی ہے نا، تو شام کو بھری ہوتی ہیں کہ کب میاں واپس آئے تو میں ان سے بات کروں، ٹھیک ہے۔ اب میاں باہر کے لوگوں سے لڑ جھگڑ کے جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرف ہوتا ہے، لوگوں میں ہوتا ہے، وہ ابھی تک اتنا ریڈی نہیں ہوتا کہ وہ آگے آنے کے لیے، اس کو اتنا گیپ ہوتا ہے کہ وہ ریڈی نہیں ہوتا۔ تو بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز کچھ دیر تک نا انتظار کیا کریں، اس کی ہیلپ کیا کرے تاکہ وہ اس فیز سے باہر نکل ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس آئے گا تو ان کی ہر بات کو وہ فالو کرے گا اور سنے گا، بجائے اس کے کہ جیسے دروازہ کھلے اور ہم بولنا شروع کر دیں کہ میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں۔ اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لینا تو یقیناً آپ جانیں کہ آپ دونوں کی باہمی محبت اتنی زیادہ پروان چڑھ جائے گی اور آپ خوبصورت ایک بچوں کو خوبصورت گروتھ دے سکیں گے۔ بہت خوب، بہت پیاری بات کی، بہت پیاری۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے کو سمجھنے
سمجھنے کی، اپنے آپ کو سچا نہیں، دوسرے کی بات کو کہ وہ کہاں پہ سچا ہے اور اس کی بات کو لے کر چلیں، اس کی بات کو سمجھنا. بہت خوبصورت باتیں. یقیناً کو پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی جی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایک آج 27ویں کا بھی ہے، تو میں ایک جیسے ہم ابھی خاتون صفت کی بات کر رہے تھے، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں خاتون کا رتبہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی 70 ماؤں یعنی کہ ماں کا ریفرنس دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی صفت کو ظاہر کیا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے پیار کرتا ہوں. اب کیا ہے کہ جیسے ایک ماں کی گود ہے نا، ماں کی گود ہوتی ہے، جب ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، جب ہم ہر وہ کام جس سے منع کیا جائے وہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب ہم ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ماں ہمیں گلے لگا لیتی ہے، ماں ہمیں معاف کر دیتی ہے ساری چیزوں سے. اب اللہ تعالیٰ نے وہی صفت اپنے لیے بیان فرمائی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہوں. تو اس صفت میں اب ایک ماں کی گود جو کہ سارے غلطیوں کو معاف کرتی ہے، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرتا ہے بندے سے، اس کی گود کیا ہے؟ تو اس صفت کی گود توبہ ہے. تو ہمارے پاس دن کم ہے، جتنا زیادہ استغفار اور جتنا زیادہ آپ توبہ کر سکیں کیجئے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس توبہ اور اس پاک اور مبارک مہینے کے صدقے باقی سارے مہینے اور آنے والے سال بھی ہمارے بہترین رکھے. اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے اور لوگوں سے امیدیں لگانا ترک کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آپ وقت آڑے آ گئے، دل تو کہہ رہے ہیں آپ سے گفتگو کرتے جائیں، اتنی خوبصورت بات ہے. چلے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. وقار فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً بہت خوبصورت باتیں اور بہت خوبصورت انہوں نے پیغام دیا کہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیجیے. میں بھی یہی کہوں گا، اور اخلاص کے ساتھ کوشش صرف یہ کریں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے عمل، زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اخلاص کی شمع روشن کر لیں. زندگی میں بہت آسانیاں آ جائے گی، زندگی میں بہت سکون آ جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں، ہمیں اس پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو دعا میں بہت یاد رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام فیضان رمضان سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.